तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक। हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर मोहम्मद अल्तवेज जी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। के साथ कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत हम अपनाते हैं और ये कि बार बार प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हमें इस कोविड-19 का जो क्राइसिस है जो थोड़ा सा अब ज़्यादा हो रहा है उससे किस तरह से हम बच सकते हैं। ये सारी बातें भी आज के इस प्रोग्राम में होंगी। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. चलिए हम गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करेंगे। जो कोविड के नए केसेस हमारे सामने आए हैं 317 केसेस हैं कतर में। इसमें ट्रैवलर्स में से 126 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 58 जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में एडमिशन उनके हुए हैं और एक मरीज़ जो है वो आईसीयू में उसका एडमिशन किया गया है। और इस तरह से जो वैक्सीनेशन है वो भी बिल्कुल हमारे जो जिस तरह से दी जा रही है आपको मालूम है और बार बार हम कहते हैं कि जैसे ही आपकी टर्न आए तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए और ख़ास तौर पर जो बूस्टर डोज है। Health update. और लिसनर्स ये कि इंटरनेशनल ओबेसिटी फेडरेशन में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के ताउन से हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने पहली नेशनल ओबेसिटी वर्कशॉप का इनेकाद किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मास्क जो लाजमी करार दे दिया गया है इंडोर और आउटडोर जो भी जगह हैं उन पर लाजमी है और इसका जो इनेकाद है वो 31 दिसंबर बरोज़ जुमा सख्ती से शुरू कर दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। चलिए आज जैसे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में कि दर्द क्या है, किस तरह से दर्द होता है। अब हम मुख्तलिफ जो है कभी सर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, ये तो और भी हर जगह जो दर्द है होता तो है मगर है क्या। जैसे कि अगर हम बात करें पूरी वर्ल्ड वाइड आलमी सतह पर तो 5 में से 1 शख्स जो है वो इस दर्द में मुब्तला होता है और इसी तरह से जो 11% से 40% तक यूएस में या अमेरिका में जो एडल्ट्स हैं उनमें ये दर्द या क्रोनिक पेन या दायमी दर्द जो है वो देखा गया है। इस तरह मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उनमें लो बैक एक जो है मोस्ट कॉमन है और इसी तरह जो अगर पूरी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको देखा जाए तो 10% जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और 151 मिलियन जो ओपियोड या जो हमें उन्हें प्रिस्क्राइब जाती हैं मेडिसिन वो देखा गया है कि वो डिस्पेंस हो रही हैं इसमें पेशेंट्स के लिए और 85% जो पेशेंट्स हैं वो क्रोनिक पेन में होते हैं वो फिर आगे चले जाते हैं। वो क्या है कि सीवियर डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और स्पेशली कि आप इसमें पेन मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में हैं और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे लिए बहुत ये ऐसी अहम बात है कि दर्द हो और फिर किस क्या है वो तो हम आपसे पूछेंगे कि दर्द है क्या। कभी कभार उसको ये भी कहा जाता है कि एक ब्लेसिंग है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा कि आप हमें बताइए कि ये दर्द क्या है, जैसे हम एक पूरी क्या कहेंगे एक टर्म है या किस तरह से इसको लेंगे।
جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے ابھی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ڈیٹا جی سامنے رکھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درد کس قدر کامن ہے جی بالکل اراؤنڈ دا گلوب، irrespective of nations, race, religion. یعنی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جو درد سے آشنا جی جی بالکل نہ ہوا بالکل بالکل ان اس لائف. صحیح. تو اس میں بالکل یہ آپ کی بات بہت اچھی کہ اس میں کوئی مطلب کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی خاتون ہے مرد ہے، مگر یہ کہ خواتین میں زیادہ کچھ تھوڑا سا اس میں اگر پرسنٹیج کا حساب کیا جائے تو اس میں باقی کوئی ساری نیشنلٹیز ہر جگہ ہر ایریا پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اور سوشلی تو ہے ہی مگر اکنامکلی بھی بہت افیکٹس ہیں اس کے. جی جی. تو اس میں درد کی جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک ایسا احساس جی جس میں کوئی ڈیمیج ہوا یا نہیں ہوا، اور اس میں یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ہم جب بھی کوئی بھی پیشنٹ جب ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے جی جی تو اس کا جو پرائمری سروے یا اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ نبض کیا ہے، بلڈ پریشر کیا ہے، اس کی سانس کی رفتار کیا ہے جی اور بلڈ پریشر وغیرہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 5واں سمٹم ہے اس کو شامل کیا گیا ہے درد، کہ کیا اس کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا. جی جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سر کا درد بھی ہو سکتا ہے، کندھوں کا بھی، بیک ایک جیسے ہے، اور اسی کولہے کا درد ہو سکتا ہے، بالکل ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے. اب یہ درد کی جو پھر اس کے بعد اس کی یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ درد کی نوعیت کیا ہے، شدت کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. کون سے فیکٹر ہیں جو اس کو بڑھاتے ہیں، جی کون سی وجوہات ہیں جو اسے کم کرتی ہیں، بالکل کون سی دوائی اثر کرتی ہے. تو درد کے بعد ایک پورا ایک باب کھل جاتا ہے، اور پھر ہم اس میں اس کی ہسٹری، جی پھر اس کی تشخیص، پھر ڈائگنوزز، پھر علاج، یہ پھر سارے بالترتیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے مختلف جیسے کمر کا درد ہے، بیک ایک پر ہم بات کرتے ہیں، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں جو سب سے زیادہ وہ جوائنٹس میں یعنی اس میں نی جوائنٹ کا جو درد ہے اس کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے، تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی اس میں 79% تک جو ہے وہ مختلف افراد جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جی اس میں درد کی ہم اس کو یوں اس کی جماعت بندی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی سوزش ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، اور یا کوئی چوٹ لگ جائے، جی یا پھر ایج کے ساتھ ساتھ کچھ چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں درد جو ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں اوبیزٹی یعنی جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں جوائنٹ پین سے زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جو بیک بون ہے اس کی جو ٹرانسمیشن ہے پین کی نی کے تھرو جو ہے وہ زمین کی طرف. ٹھیک ٹھیک. تو یہ وہ باتیں ہیں یعنی جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پھر اس میں ہسٹری لیتے ہیں کہ درد جو ہے وہ کس وقت شروع ہوتا ہے، آیا وہ وہیں گھٹنے میں رہتا ہے یا نیچے جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اعصابی علامات بھی ہیں، سن تو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یا اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑ میں آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے آرتھرائٹس وغیرہ یا اوسٹیو آرتھرائٹس. ٹھیک ہے. یعنی عمر کے مطابق بھی، اور اسی طرح پھر کوئی جیسے انفیکشن ہو گئی تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو اس جگہ کی سوزش بھی ہوگی، وہاں ہاتھ لگانے سے درد بھی ہوگا، اور سویلنگ بھی ہوگی، یا وہاں کو سرخی ہو سکتی ہے جوائنٹ کی. ٹھیک ہے. تو دیر مینی بہت ساری وجوہات ہیں. جی ٹھیک. کہ کس طرح سے ہم جلسس آپ ہمارے ساتھ آئیے اپنے اس پروگرام میں. کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر ہمیں جوائن کیجیے، اور 666227 اور ہمارا جو فون نمبر ہے 44874299 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال پوچھنا ہو درد کے بارے میں، کسی بھی قسم کا جو درد ہے اس کے بارے میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جیسے مختلف اگر ہم پارٹس کی بات کریں یا کچھ، مگر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ درد جو ہے اس میں جیسے اپنے ٹائپس کی بھی بات کی، ایک درد ایک سڈن مطلب ایک دم سے درد ہوتا ہے، اور ایک
کچھ عرصے تک لمبا چلتا ہے, پھر کچھ آرام آ جاتا ہے, پھر دوبارہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہی درد جو ہے وہ زیادہ, تو یہ کیا ہے؟ جی درد جیسے پہلے بتایا کہ جیسے انفیکشن ہے کوئی یا چوٹ لگ گئی یا کوئی, اب اس کی مدت اگر تو وہ 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے تک 4 سے 6 ہفتے تک رہتا ہے, تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکیوٹ یعنی شارٹ ڈیوریشن کا جو درد ہے, جی جس میں چوٹ بھی لگ سکتی ہے, کوئی جیسے ابھی اور بھی وجوہات بتائی تھیں. لیکن اگر اس درد کو بر وقت پراپر اس کی تشخیص نہ کی جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے یا درد کی دوائیاں استعمال نہ کی جائیں, تو پھر یہ جو ہے وہ اس کرونک پین میں بدل جاتا ہے. ٹھیک. اور اس سے پھر نہ صرف جو ہے وہ درد کی کیفیت میں پیشنٹ جو ہے وہ اپنا ڈیلی اس کی جو لائف ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتی, وہ اپنے جاب پہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا, اور پھر یہ ہے کہ اس کی روٹین لائف میں اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی. تو یہ ہے کہ بر وقت اس کی تشخیص کرنا, اس کا علاج کرنا اور اس کو کرونک سٹیج میں جانے سے بچانا, یہ ایک آرٹ ہے اور اس کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر ہم تھوڑا سے ایکیوٹ پین کی بات کریں, جیسے چوٹ لگ گئی یا انفیکشن ہے یا اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی اس میں ایکیوٹ میں یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے فرض کیجیے اس کو ان کو کوئی گاؤٹ جیسے یورک ایسڈ بڑھ گیا یا ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, یا جیسے ابھی آپ نے چوٹ کا بھی ذکر کیا, یا اس میں کوئی انفیکشن ہو گئی, یا جیسے جوڑز کی انفلیمیشن جیسے آرتھرائٹس ہے, یا اسی طرح اوسٹوپینیا کوئی ہڈیوں کی جو توانائی میں کمی ہو جاتی ہے, کیلشیم فاسفورس کنٹینٹ میں کمی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں بھی یہ پین ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور یہ تو وہ کچھ کازز ایسی ہیں, خدا نخواستہ کوئی ٹیومر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کو بہت زیادہ سے درد ہو رہا ہے اور شام کو بخار بھی ہو رہا ہے اور وزن بھی کم ہو رہا ہے, اور اس میں انفیکشنز میں ٹی بی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. یعنی ان چیزوں کے لیے تشخیص بے حد ضروری ہے, پراپر ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر کو دکھانا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی تشخیص کر کے پھر اس کا علاج کرنا, یہ بہت ضروری ہے, اس سے پہلے کہ وہ کسی اور پیچیدہ صورت میں چلا جائے. جیسے اگر کسی کو درد ہے, اگر جیسے ہم ایکیوٹ یعنی ایک دم سے جو درد ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کتنی دیر تک اگر آپ کو درد ہے کبھی آف اینڈ آن کم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر اگر درد ہے تھوڑا کچھ دیر کے بعد اگر آرام آ گیا تو ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا, کچھ انرجیزکس جو ہیں وہ لیے, کچھ ٹیبلٹس لیے. تو کتنے دنوں تک اگر مسلسل ہوتا رہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے؟ جی اس میں سمپل جو کرائٹیریا ہیں وہ تو یہی ہے کہ جب آپ اپنی روٹین کے ایکٹیویٹیز میں نہیں نبھا سکتے, فرض کیجیے آپ جاب پہ نہیں جا سکتے, آپ چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے, یا اس میں کچھ ایسی علامات پیدا ہو گئی ہیں جوڑ میں کہ وہاں درد بہت زیادہ بڑھ گیا, یا سویلنگ ہو گئی, یا ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے سے درد ہوتا ہے, یا اس میں آوازیں پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ وہ علامات ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک جسے ہم ریڈ فلیگ سائن بھی کہتے ہیں, سرخ بتی کے جو نشان ہوتے ہیں, وہ ہر جوڑ کے پرابلم میں ہو سکتے ہیں, وہ صرف نی جوائنٹ میں نہیں, وہ بیک ایک کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہپ جوائنٹ پین کے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ پھر جب ہم اس ٹاپکس پہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ میں ان کا ذکر کروں گا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کرونک پین کی بات کریں, اور زیادہ تر کرونک کی ہی بات کی جاتی ہے, اسی کے زیادہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں زیادہ تر اسی کے, تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی کوئی ٹائپس یا اس کی انٹینسٹی یا شدت یا کیا ہوتی ہے؟ جی کرونک پین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آف اینڈ آن چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, میڈیسن کھائی, تھوڑی سی درد کا آرام آ گیا, تھوڑا سا آرام کیا, درد کا آرام آ گیا, کوئی بعض دفعہ یعنی اور بھی بہت سے میئرز ہیں نا پین کو کرنے کے لیے, کوئی جیل لگا دی جیسے ڈائکلوفینیک جیل ہے, یا اسی طرح کوئی میڈیسن آپ نے کھا لی, یا اسی طرح کچھ پلاسٹرز ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک, جیسے لائڈوکین کے یا
कैप्सेस इनके कोई पैचेस होते हैं, वो ऊपर पट्टियां लगा ली जाती हैं, वो दर्द को जो चूस लेती हैं, दर्द को आराम आ जाए। जी, ठीक। तो ये वो चीजें हैं जिससे थोड़ा बहुत पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होता है। और उसका बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि इफ यू आर अनएबल, मतलब अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने रूटीन की लाइफ भी आपके लिए मुश्किल हो गई, आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप रूटीन के नमाज नहीं पढ़ सकते, आप चल नहीं सकते, आप उठ बैठ नहीं सकते वॉशरूम में, तो ये चीजें जो है इंडिकेट करती हैं कि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, तशखीस होनी चाहिए, और एक्सरे भी कुछ हो सकते हैं, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। और सबसे जो आर्टिस्टिक डॉक्टर्स वो होते हैं जो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। ठीक है। तसल्ली से पेशेंट को सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है जी। कि उसकी हिस्ट्री लेना, कि उसके कहाँ दर्द हो रहा है, क्या उसकी शिद्दत है, शुरू कैसे हुआ, जी शुरू कैसे हुआ, आया कोई चोट लगी थी, आया ये खुद ब खुद हो गया, वो डायबिटिक है या वो उसकी वो कंट्रोल नहीं है डायबिटिक। सो बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक। और ये बहुत सारी शिकायतें हैं पेशेंट्स को कि हमें अच्छी तरह से सुना नहीं जाता, और आपकी ये बात की हिस्ट्री जो है वो पूरी मेडिकल फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह। और दूसरी सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड हुआ है, आपके पास आया है तो उससे ही मेरा ख्याल थोड़ी सी रिलीफ मतलब उससे मिल जाती है उस दर्द से जो कि वो बर्दाश्त कर रहा होता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं। और अब होता यूं है कि जो ही पेशेंट आके अपनी आई एम सॉरी टू से कि एवरीबॉडी इज नॉट लाइक दिस, बट कुछ हम में से कुछ ऐसे हो जाती है कमी बेशी कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्ज कीजिए कि नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास ज्यादा हैं, ठीक है, और हमें 20 पेशेंट देखने हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, तो वो जो वक्त की जो पेशेंट जो ही बता रहा होता है, तो हम साथ साथ जो है ना बाज़ हम दवाइयाँ लिख रहे होते हैं। ठीक। तो वो पेशेंट जब घर पहुंचता है, ओ जी डॉक्टर ने मेरी गल तो सुनी, तो लेकिन जेड़ा ना मैं आली दस्ते प्यासी तो उन्होंने दवाइयाँ लिख के मेरे हाथ में पड़ा दी। तो मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी हैव टू मैनेज इन अ बेस्ट वे, कि भाई अपना हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी बात को सुनना, फिर उसको एग्जामिन करना, फिर उसके बाद आया ये जो दर्द है सिंपल है या इसके पीछे कोई और एक ऐसा फैक्ट जिसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसका एक्सरे करवाएंगे, या उसका कोई उधर से फर्ज कीजिए जोड़ में पानी है, अच्छा, वो हम पानी एस्पिरेट करेंगे, उसको लैब में भेजेंगे, वो देखेंगे आया ये इन्फेक्शन है, टीबी है, कोई खुदा न खासा ट्यूमर है, ये हर जॉइंट के बारे में बात। ठीक। और बाज़ दफा ये होता है कि जैसे अब टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, जी बिल्कुल, टीबी नी जॉइंट की भी हो सकती है, अब हमारे जो मोहरे हैं बैक उसकी भी हो सकती है, और हम उस पेशेंट को दुनिया जहान की दवाइयां दे जा रहे हैं जी, लेकिन जब तक उसको वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी उस वक्त तक, या कोई इन्फेक्शन है प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं मिलेंगे, ठीक है, और या बाज़ दफा कोई आसाबी उसके साथ प्रॉब्लम होते हैं, उन जॉइंट्स में जाके हम कोई इंजेक्शन लगाएंगे जिसमें लोकल एनेस्थीसिया और स्टेरॉइड्स होते हैं जी, तो वो भी पेशेंट को ठीक। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डू, ठीक, कि उसकी जो दर्द है उसको रिलीफ सुनना बहुत जरूरी है, पेशेंट को सुनना बहुत जरूरी है। और जैसे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, अब जैसे हम सब इसमें पूरे जो भी रहा है इसमें कि वो सुनते कम है और इन्वेस्टिगेशंस पर ज्यादा जोर देते हैं, और दूसरी में कि एग्जामिनेशन, जैसे आपने कहा कि एग्जामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा कम रुझान हो गया। टेस्ट जो है ज़ाहिर है वो एक आपके सामने सब कुछ आ जाता है, क्या ऐसा है? क्योंकि आमतौर पर पेशेंट्स ये कह रहे होते हैं कि फौरन हमें टेस्ट लिख दिए, MRI लिख दिया, CT स्कैन मतलब स्कैन करा लिया या कुछ, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इस पे एक मिसाल देके इस बात को वजाहत करना चाहूँगा। थैंक यू। मिसाल के तौर पे जब कोई जैसे कूल्हे का दर्द हो रहा है जी, तो वो कूल्हे के दर्द के लिए पेशेंट एक आया और उसने कहा कि मेरा जो है ना मेरे कूल्हे में दर्द है और बैक में भी थोड़ा सा दर्द है जी, और somebody has advised me, MRI मुझे एडवाइस किया गया जी, ठीक। तो जब उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली गई तो ये पता चला कि वो ज्यादा देर तक उसका बैठना था, अच्छा, और वो सख्त जगह पे बैठता था,
اور وہ جو نیچے ایک اسکل بون ہوتی ہے جی جو جس پہ ہم بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رائٹ بھی ہوتی ہے لیفٹ بھی ہوتی ہے, اور قدرت نے کیسا حساب بنایا کہ اس کے ارد گرد پٹھے ہیں, مسلز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن مسلز اور بون کے درمیان ایک چربی ہوتی ہے, ٹھیک, جس کو ہم برسا کہتے ہیں, برسا, جی ٹھیک ہے. تو وہ سمپل اس پیشنٹ کو برسے کی وہ برسائٹس تھا, انفلیمیشن تھی, انفیکشن کہہ لیں, جیسے سیٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے اسٹرکچر جو ہے بنائی ہے. تو وہ جو ہے اب اس کو somebody has advised ایم آر آئی کاسٹلی بھی ہوتا ہے جی, اور پھر اس کو اس کی صرف پراپر ہسٹری سے پتہ چل گیا جی ٹھیک کہ, اور اس کو پھر کچھ میڈیسن دی گئی یا اس جگہ پہ ایک لوکل انستھیزیا اور اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیا گیا. تو وہ پھر ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ بھائی ایک کام تسی پہلے کیوں نہیں کیتا جی, اس سادہ جا کام سی تسی مینوں اننے سارے ایکس رے کرا لے, اننے پیسے میرے لگ گئے, جی بالکل, تو اس طریقے نام سو دس میکس دا ڈفرنس, یو نو. اسپیشلی جو ہماری کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ذرا مشکل ہے نا, کس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں بہت زیادہ کاسٹلی ہیں. یہاں پر بھی ہیں مگر فیسلٹیز الحمدللہ ہیں اور آپ جیسے کرواتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور رحم ہے, اور آئی تھنک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قطر کو جو وقت لگا ہوا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ ہر آنے والے بندے کا مفت علاج ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. اسٹارٹ فرام کوئی طالبات کا جو موٹر بائک پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اینڈ ہی از ٹیکن ٹو دا ہاسپٹل, ایوری تھنگ از ڈن فار ہم until he go back hale and hearty, صحت مند ہو کے اپنے پاؤں پہ چل پہ جاتا. there are many examples. بالکل. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہاں تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک جنت ہے جہاں ہر پیشنٹ کا جو علاج جو ہے till he is fully recovered. بالکل بالکل, اور اسپیشلی جب ایمرجنسی میں ظاہر ایمرجنسی خاص طور پہ کوئی ہیڈ انجری ہو گئی ہے, کوئی فریکچرز ہو گئے ہیں, کوئی کسی کو جیسے ابھی کووڈ سچویشن سے بہت بڑے کرائسس سے ہم باہر آئے ہیں, اور ہوپ فلی اب بھی اس سے باہر نکلیں گے. تھوڑا سا پریونٹیو سائڈ پہ جانا چاہیے, کیئر کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے. تو یہ چیز یہاں جو ہے اب ہمارے ملکوں میں تھوڑا سا چیلنجنگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں اکنامک سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک, کچھ پیپل اویئرنیس اور پھر بجٹس اور فنڈز اور آل دوز تھنگس. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی وہاں اپنا وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ ہسٹری پہ زیادہ زور دیتے ہیں, وہ ایگزامینیشن پہ, وہ انویسٹیگیشنز کی طرف بعض دفعہ سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ بھئی اگر ضرورت ہے تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا, تو یہ حالات کے مطابق جو ہے. اور بالکل آپ نے یہ بات, جیسے اگر کووڈ کی پورے کرائسس کی بات کریں تو اس میں بھی وداؤٹ مطلب کوئی بھی دیکھے بغیر کہ کوئی کس نیشنلٹی کا ہے, یہاں کا ہے, ریزیڈنٹ ہے, تو اس کے آپ تو ظاہر فرنٹ لائن پر رہے, تو آپ نے دیکھا کہ کوئی انہیں ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دی گئیں. ایون آئی سی یو میں بھی جو فیسلٹیز تھی تو وہ جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کی گئی, انہیں مہیا کی گئی ہر طرح سے. تو اس گورنمنٹ کا بہت شکریہ. اور یہ کہ اب جیسے تھوڑا سا کرائسس تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, اب بھی یہ میں نے اینڈ میں لینا تھا مگر جیسی بات ہے تو تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی پھر یہ کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس پورے جو یہ جنگ ہی کہیں گے ہم. بے شک بے شک. اب اس میں سمپل سی چیزیں ہیں, دیکھیں اب وہ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ, سمپل سی بات. جی میں نے ایون میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو ایک ٹیچر پڑھانے کے لیے آتے ہیں, جی, تو سم ٹائم وہ لرن دا تھنگس فرام ادرس, یو نو. جی, تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے آنا اور آ کے نا اپنے ہاتھ دھونا, ٹھیک, وہ جو بھی اپنی سواری پہ آتے تو ہاتھ دھونا, ہاتھ دھو کے بیٹھنا, اور پھر تو اٹ از سمپل میجر, فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بفور یو اینڈ وین یو آر کمنگ ان ٹو یور ہوم. اپنے گھر میں آ رہے ہیں اپنا آ کے ہاتھ دھوئیں, اور اسی طرح باہر کے جو شوز ہیں وہ باہر اتار کے رکھیں, جی بالکل, اندر کے اندر یوز کریں, ٹھیک ہے. اور ماسک وغیرہ جیسے آپ جاتے ہیں, اور بہت زیادہ گیدرنگ میں صرف اسی صورت میں جب اٹس پارٹ اینڈ پارسل, اگر نہیں ضروری, اور اگر کوئی چھینک آئی ہے, کھانسی آئی ہے تو اپنے کوہنی پر, جی بالکل, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے یہ جب کسی سرفیس پہ ہوں تو یہ مطلب یعنی ختم ہو جاتا ہے, جی بالکل. اور جبکہ اگر یہ سسپینشن میں ہوں اوپن ایئر پہ, دین دے لیوز فار لانگ ٹائم, مینی آورس. بالکل.
اور بالکل جب اسٹارٹ میں جیسے جب سے یہ شروع ہوا تو میں یہ تھا کہ اچھا اگر یہ کسی گلاس پر ہے تو اتنے گھنٹے کے لیے اتنے منٹ کے لیے جو وائرس ہے وہ وہاں پہ اسٹے کرے گا اور انفیکشن ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہینڈلز ہیں دروازوں کے وہ بہت اہم ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے. بعض اوقات آپ صرف ٹچ کر کے کونی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. سمپل جس پہ آپ اسے کانٹیکٹ سے بچ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے میئرس ہیں تو انہیں اگر ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون جس کا کہ بہت تیزی سے پھیلنے والا ہے تو الحمدللہ اس میں سے بھی ہم ضرور جو ہے وہ گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ڈاکٹر صاحب درد کی جیسے بات ہوئی اور اسی طرح سے جو امیونٹی ہے یہ اس کرائسس میں امیونٹی کو بہت ہم نے بات بھی اس پر کی, ہائی لائٹ بھی اس کو کیا کہ کیا تو یہ درد کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ جی اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں درد کے لیے جو آٹومیون ڈیزیزز ہیں جن کا تعلق جو ہے امیون سسٹم سے ہے. تو ایڈوانسنگ ایج میں ذرا تھوڑا امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی درد وغیرہ یا جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشنز ہوتے ہیں جوائنٹس پہ, وہاں انفلیمیشن سوج ہو جاتی ہے, پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور سرفیسز جو ہے نا انایون ہو جاتی ہیں, کھردری ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک یعنی ایسا بھی ہے کہ اور اسی طرح کچھ بچوں میں بھی اسی طرح اولڈ ایج میں یا جیسے جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں آرتھرائٹس کی بات کی, یہ زیادہ تر بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اس میں کسی کا گلا خراب ہے یا زیادہ دیر عرصے تک رہے تو یہ پوچھوں گی کہ اگر اس کی کوئی ایسی علامت کہ ہم یا پیرنٹس جو ہیں اس طرف سوچیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے درد وہ جو محسوس کر رہے ہیں یا سامنے نظر آ رہا ہے تو کون کون سی ایسی علامتیں ہو سکتی ہیں؟ جی ویسے جیسے آپ نے ابھی خود بھی اس میں بتا دیا کہ جیسے سور تھروٹ ہے جی, تو بعض دفعہ کوئی جوڑوں کا درد کا ہے نا تو ڈاکٹر اس کا زبان دبا کے پیچھے گلا دیکھ رہا ہوتا ہے ٹنگ ڈپریسر کے ساتھ, تو وہ مریض سوچتا ہے جوڑوں میں درد ہے یہ ڈاکٹر یہ کیوں دیکھ جی, تو وہ جو سور تھروٹ ہے یا گلے کی جو فرنجائٹس ہے دیٹ کوڈ بی ون کاز آف. جی بالکل. تو یہ چیزیں بعض اوقات ایسے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ گلا خراب ہے یا کچھ ہے اس پر ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے بعض دفعہ تو وہ پھر نکلتا کچھ اور ہے. تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ اسپیشلی بچوں میں یہ دیکھنا یہ جاننا یا پیرنٹس جو ہیں کس طرح سے وہ لیں اس چیز کو. جی اس میں اب یہی ہے کہ ہمیں علامات کی بجائے کاز کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے, یعنی جو وجہ ہے. جی ٹھیک ہے. بعض اوقات صرف علامات ٹریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک. تو اس میں کب تک یعنی کتنے دیر تک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بتانا یا یہ پوچھنا کہ کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہو ایک علامت کا تو ہمیں اس پر دیکھنا ہے, اسے غور کرنا ہے. جی میں یہی جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر 4 to 6 ویک تک پین ختم نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی کچھ بھی جیسے درد کی ہم جنرل بات کر رہے ہیں مگر اس میں اسپیسیفک ہیں مثلا الگ الگ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا پریویلیج ہے, آپ کا حق پہنچتا ہے کہ آپ درد سے آزاد رہیں. جی بالکل. تو اس میں ہر پیشنٹ کا یہ حق بنتا ہے اور اس میں یہ ڈیپینڈنگ اپون از سوشل کہ وہ کتنی جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا اب اس کی کچھ فیکٹرز بھی تو ہیں. ایک مزدور ہے وہ ایک 10 بوریاں ڈیلی اٹھا رہا ہے کمر پر تو اس کو بیک ایک ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جو ہے نا سوشو اکنامک جو ہے نا اس کا معاشی حالات اس کو متاثر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اب اس میں کچھ قدرت کی طرف سے, کچھ انسانوں کی طرف سے, کچھ اس کی اپنی طرف سے جو بھی پریونٹیو میئرز ہو سکتے ہیں یا جو اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہوتا ہے دیٹس اے پارٹ آف لائف. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا درد کرونک سٹیج میں نہ جائے کیونکہ جب کرونک میں چلا جاتا ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے جیسے کام پہ نہیں جا سکے گا یا اس میں سائیکولوجیکل چینجز آ جائیں گی, وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے. بالکل وہ ڈپریشن جیسے اور پھر اس کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو جتنی جلدی علاج ہو سکے بہتر. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر ہم موسٹلی جیسے ہم کچھ پرسنٹیج جیسے 24% اگر ہم میلز کی بات کرتے ہیں کہ وہ درد کا شکار ہوتے ہیں تو 27% جو ہیں خواتین درد میں مبتلا ہوتی ہیں. تو اس میں
اسپیشلی بیک ایک کی بات کی گئی کہ وہ ان میں زیادہ ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ جی بیک ایک میں تو یہی ہے کہ جو میل ہیں ان میں تو یہ جیسے میکینیکل کازز ہو سکتی ہیں جی, جیسے کو بھاری کام کرنا یا اٹھانا. اسی طرح فیمیل جو ہیں ان کا ایک آئی تھنک شی از دا موسٹ بزی جی جی ممبر آف دا فیملی. ٹھیک, سب کے لیے کھانا بنانا, بچوں کو دیکھ بھال, ہسبینڈ کی دیکھ بھال, اور خاص طور پہ اگر چائلڈ بیئرنگ ایج ہے, اگر یعنی ملٹیپل پریگنینسیز ہو رہی ہیں, جی وہ بھی ایک ٹھیک. اور پھر عموماً ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے بیک ایک میں. اسی طرح ایون آپ کووڈ میں دیکھ لیجئے, ایون آپ جو ہے جیسے جو بھی یعنی ہیلتھ ایشوز ہیں, موسٹ آف دا ٹائم اٹ از اگنورڈ. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب میں اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں ایون اپنے فیملی ممبرس میں بھی آج آپ اپنا وٹامن ڈی کرا کے دیکھ لیں تو وہ 12 اور 14 اور 16 جی, تو یعنی 12 اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یا 12. جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہاں آن ایئر بتاؤں گی نہیں, مگر یہ کہ میرا بھی بہت کم تھا, اب نہیں کرایا, تو وہ کہتے آر یو اے ڈاکٹر. دیکھیں یہ بات بڑی, لیکن اٹس ویری افیکٹو اف یور وٹامن ڈی از گڈ. آپ کے دردیں وغیرہ کم ہو جائیں گی, آپ کو جو مسکوسکیلیٹل ایکس اینڈ پینز ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یو ویری ایکٹیو ان یور ڈیلی ورک, ان یور ڈیلی, آپ کو فزیکلی فیل ہوگا. ٹھیک, اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ جو کووڈ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جی جی اس میں انڈونیشیا میں, تو ان میں یہ دیکھا تھا کہ جو انسفیشینٹ لوگ تھے جی, جن میں 12 سے کم تھا وٹامن ڈی, ان میں 80 to 90% لوگوں کو کووڈ ہوا. اچھا پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے جو انسفیشینسی میں تھے, انسفیشینسی 12 سے لے کر 16 تک, ٹھیک ہے, ان میں 60% لوگوں کو ہوا. اور جو ہیلدی تھے, جن کا ابو 20 اور 30 کے درمیان تھا, ان میں 16 اور 15%. اب آپ صرف اسی کو دیکھیں کہ وٹامن ڈی از سو امپورٹنٹ. ٹھیک, اسی طرح ڈائبٹیز میں, اسی طرح جوڑوں کے درد میں, اسی طرح آپ کی کوئی مطلب ریسپیریٹری کوئی ڈیزیز تھی جیسے استھما یا کچھ کرونک جو تھے, جی جی وہ, تو ان میں اس پر ضرور دھیان رکھنا چاہیے. اور پھر وہ وہی چیز ہے ایکسپوجر ٹو دا سن, دھوپ میں, اور پھر ہم جیسے ہمارا سوشل کلچر ہے کورڈ رکھنا, اور تو ان میں جو ہے نا ایکسپوجر تو سن کو ہوتا ہی نہیں. ہم اے سی میں رہتے ہیں, ہم اپنے آفیسز میں, اپنے گھر میں, اپنی گاڑی میں, جی, تو وہ پھر جو اندر ہارمونل جو کنورشن ہوتی ہے اس کی ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتی, اور پھر ڈیفیشنسی کا ہم شکار ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک بہت شکایت کی جاتی ہے لیڈیز کی طرف سے کہ جیسے وہ صبح اٹھتی ہیں تو جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں میں جیسے ایڑیوں میں درد ہے, جی, اس کی شکایت بہت, جی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل, اس میں یہ بھی ہے, اور اسی طرح ہو سکتا ہے ان میں انیمیا بھی ہو, خون کی کمی بھی ہو, ٹھیک, کیلشیم, فاسفورس, یہ سمپل سی چیزیں ہیں. یا پھر یہ لیک آف ایکسرسائز, جو بالکل ہی ہم لوگوں کو ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, وہی مسل فلیبی ہو جاتے ہیں, ان میں جو سکڑنے کی جو وہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وینس ریٹرن, جو خون کا واپس جانا دماغ کی طرف, وہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک, تو الٹیمیٹلی وہ پھر جو ہے نا ایکس اینڈ پین, اور آپ کو فریش نہیں فیل, یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. نیند بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بالکل, خاص طور پہ پین میں. تو اچھی سلیپ, نیند کا ہونا, اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا, یہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں بٹ ویری افیکٹو. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ینگ جنریشن کی ہم بات کریں, اور اس میں یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ شاید انہیں کم اس میں گردن میں درد ہے جیسے اسپائنل اسپونڈلوسس کی طرح. تو یہ دیکھا گیا, جیسے سروے کیا گیا, جیسے ریسرچ بھی سامنے آئی کہ اس میں یہی کہ جو ٹیکسٹنگ ہے, فون یوز کر رہے ہیں, یا کچھ اپنی جو پوسچر ہے وہ, تو اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. وہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کے پاس تو آتے ہیں ظاہر پین مینجمنٹ میں, تو بعض دفعہ سیویئر پین کے ساتھ بھی آتے ہیں, ینگ. بالکل, جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. جیسے مجھے بھی موقع مل گیا اس پہ تھوڑا سا کہنے کا. بالکل بالکل, میرے بہت اچھے مجھ سے تھوڑا سا جونیئر تھے, لیکن اس وقت پروفیسر ہیں. جی جی, اور ابھی انہیں ریسنٹلی وہ پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں ریٹائر ہوئے ہیں. اینڈ ہی از گڈ, آئی مین اس کو یوں کہیں کہ ان کی بہت ساری اسپیچز وغیرہ بھی آتی. تو انہوں نے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی
अभी ये सिर्फ पहले तो हम फिक्रमंद होते थे ना जी कि वो इसे कहते हैं स्क्रीन एडिक्शन. जी स्क्रीन एडिक्शन तो बिल्कुल. वो जो है आप यकीन जानिए कि आई एम अफ्रेड टू से मुझे मतलब शर्मिंदा हो कि मुझे कहना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी में कितने बंदे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो गर्दन में दर्द है, आंखों में दर्द है और आपको जो है इवन आप सोते हैं तो भी फोन के साथ हैं, आप जागते हैं तब भी फोन बल्कि पड़ा भी आपको बेड साइड ही पड़ा होता है. जी बिल्कुल. जो भी उसकी रेडिएशंस दैट इम्पैक्ट यू. और इवन अब हमने ये किया है कि हमने तो जो फेस करना है वो तो कर ही रहे हैं. जी जी. लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है हम उनको पकड़ा रहे हैं. ठीक. यानी आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जो हैं यानी 1 year to 2-3 years जी जी. उनको हम वो दे देते हैं. एंड दे आर यू नो वो फॉर द टाइम बीइंग वो खुश होते हैं और उनके साथ उनका वो माएं या उनको पकड़ा देती हैं और वो अपना झूले में वही देखते रहते हैं. सही. तो अब यही बच्चे जब आप थोड़ा सा और ग्रो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है या कंटेंटमेंट है दैट वुड बी रिड्यूस्ड, यू नो, कम होता चला जाएगा. अच्छा. उसमें ये है ना कि डोपामिन जो उनमें थोड़ा सा देखते हैं खुश होते हैं जी. फिर इसी तरह क्योंकि जब ये वक्त बहुत ज्यादा आगे गुजर जाएगा फिर वो एक ऐसा वक्त आएगा कि वो खुश होने की बजाय उनका वो लेवल जो है ना और जो है ना वो दे नीड मोर टू बी हैप्पी. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए इसमें यानी फिजिकल भी ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रही हैं स्क्रीन जो हमारा एक्सपोजर है, इसमें साइकोलॉजिकल भी आ रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और दैट्स अ चैलेंज. और मतलब एक आप टेस्ट कर लें. डॉक्टर साहब और इससे शायद कुछ रिलेशन हो कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो क्या वो भी स्क्रीनिंग की वजह से ही? ये टॉपिक तो इसमें नहीं है मगर देखने में ऐसे आता है. आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि यही तो वजह है कि वो क्योंकि सिंस बर्थ दे आर सीइंग द वीडियोस, कार्टून देख रहे हैं एंड दे आर हैप्पी. बट एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो उनको कार्टून वो उससे जो खुशी का जो एक वो थ्रेशोल्ड था ना वो थोड़ा बढ़ता चला जाता है और उनको ज्यादा डोपामिन की जरूरत होती है टू बी हैप्पी, उनको हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए. तो फिर वो जो है वो चाहते हैं कि कुछ और हो और पीछे कुछ और होता नहीं उनको मजीद जी खुश करने के लिए. तो ये एक डेफिनेट एक खास. जैसे ये स्पाइनल ये जो दर्द है गर्दन का और बहुत ज्यादा टीनेजर्स भी और यंग जो है वो इसमें मुब्तला हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या करें वो? उसमें यही है कि मैं तो ये कहूँ देखें अब होता यूं है कि अब स्क्रीन में बहुत सारी चीजें हैं, तो वैल्यूएबल चीजें भी हैं. जी जी बिल्कुल. फर्ज कीजिए मुझे ड्यूटी रोस्टर आया है मेरा वीकेंड पे, तो मैंने वो देखना है. ठीक है. मैंने देखना है आज कौन कौन ऑन कॉल हैं, ठीक है, मेरा किसके साथ काम करना है मैंने आज. और या आप इवन टीवी देख रहे हैं या तो वो खबरें देख रहे हैं जो कुछ भी है, कुछ ड्रामा, टीवी, नेचर, वर्ल्ड, थिंग्स आर ब्यूटीफुल एज वेल. अब हर चीज को हम नेगेटिव तो नहीं कह सकते जी बिल्कुल. लेकिन वो ये है कि बस एक बैलेंस हमने एक तवाज़ुन पैदा करना है. ठीक. और होता यूं है कि व्हाट्सएप में अभी चल रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे उसमें, फेसबुक में चले जाएंगे जी. फिर उसके जवाब देने, फिर सारा कुछ करना. इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम. थोड़ा सा वक्त रख लें, सुबह दोपहर शाम रख लें, कोई हर्ज नहीं. ठीक है. बट नॉट ऑल डे. डॉक्टर साहब क्रॉनिक पेन की जैसे बात करें और क्रॉनिक पेन जैसे आपने कहा कि 3 महीने मतलब इस तरह से जो लॉन्ग है ऑफ एंड ऑन वो होती है और दर्द जो है वो हो रहा होता है, तो इसमें जब कुछ अफराद ऐसे भी नजर आते हैं बात करते हुए, अगर उन्हें कहा जाए कि ये जो दर्द है आप को है, तो वो उनका कहना ये होता है कि हम अकेले नहीं हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो भी इसी तरह इसी किस्म की दर्द के साथ है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अपना रहे हैं, उसके साथ उन्हें रहना है. मगर ये कि किस तरह से फिर? जी उनके लिए तो ये है कि जैसे दर्द के लिए तो ये कहना है कि देखिए जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज है जी, या जो भी कार्डिक इश्यूज हैं, तो इनको तो चलना है जी. लेकिन इनको हमने क्योर तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन कंट्रोल करना है. अब ये जो दर्द के लिए इतना है कि उसमें जैसे रीएश्योरेंस भी चाहिए, उसके लिए मेडिकेशन भी चाहिए जी. उसके लिए फिजियोथेरेपी भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज भी चाहिए, यानी सब चीजें चलेंगी. और फिर अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो देन यू हैव टू मीट योर पेन फिजिशियन.
अच्छा, वो फिर आपके लिए जो है ना वो देखते हैं कि आया इसके लिए कोई इंटरवेंशनल एक होता है कि भाई हम घुटना दर्द कर रहा है, उसमें एक इंजेक्शन लगा दिया, उसमें विटामिन, उसमें जो है स्टेरॉइड्स हैं, लोकल एनेस्थीसिया, 6 महीने से आपका दर्द जो है ना वो 6 महीने के लिए दर्द ठीक हो जाएगा, 3 से 6 महीने। ठीक है। तो वो जो एक दर्द का एक पहिया चल रहा था जी, वो एकदम तो रुक जाएगा ना, और वो आपके जो साइकोलॉजिकल सेटअप को जो है ना उसको एक दफा चेंज कर देगा। ठीक। एंड दैट इज वन सॉर्ट ऑफ क्योर। ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसी तरह बैक इंजेक्शंस होते हैं, इसी तरह कोल्हे में होते हैं, और इसी तरह वो शायद मैं देख रहा था, मेरे अमेरिकन बोर्ड दोस्त हैं डॉक्टर आगा सजाद कराची में जी, तो वो भी एक दे रहे थे कि जो पर्स हम बाज़ दफा हमारे पास होता है, वॉलेट जो रखते हैं अपनी पॉकेट में। जी। तो वो एक पेशेंट जैसे आया और वो कहते हैं कि भाई मेरे कूल्हे में दर्द है, और मैं जब उससे हिस्ट्री ली गई जी, देखा गया तो पता चला कि उन्होंने पर्स अपनी बैक पॉकेट में रखा हुआ था। अच्छा। और जहाँ कभी बैठते थे वो पर्स की एक तो अपनी हिप जोड़ वो जो वो होते जैसे आपने पहले शुरू में बताया, और नीचे वो जो है वो पर्स भी पड़ा था। तो उसकी जो है पोजीशन वही जो है वो सही तरह मैनेज नहीं कर सकते। वॉलेट इसे क्या कहेंगे, शैटिका कहेंगे। अच्छा, वॉलेट शैटिका। जी जी जी। इसमें आप ये देखें, बाज़ दफा ये होता है कि हम फ्रंट जो है पॉकेट अगर है तो वो जो है हमारे जो एक हमारी नर्व्स होती हैं जो डीप होती हैं जी, रगें जिनको कहते हैं। ठीक है। मैं अब आम लोगों जी जी को बिल्कुल, समझाने की नर्व्स जो कोशिश है वो करूंगा जी, अपने जो असाब हमारे सामीन है जी। और इसी तरह कुछ होती हैं जो जिल्द के बिल्कुल नीचे होती हैं, उसको कुटेनियस कहते हैं, सुपरफिशियल बिल्कुल जी। उन पे जब प्रेशर दे बिकम सेंसिटाइज, वो फिर और ज्यादा हसास हो जाती। अच्छा। अगर आपने आगे यहाँ रखा हुआ है तो वो जो यहाँ आपकी थाई, जैसे मिसाल के तौर पर पैंट है उसकी आगे यंगस्टर्स, तो वो पर्स आगे रखते हैं, तो वो जो थाई जो आपका उसके ऊपर जो नर्व्स होती हैं वो भी पेन करने लग जाती है। तो उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी। क्योंकि वो जो नर्व्स होती हैं वो जिल्द के बिल्कुल नीचे पड़ी होती हैं। ठीक है। जो असाब हैं या रगें, इसी तरह वो जो है अपना इसी तरह कोल्हे वाला पीछे जो हम रखते हैं, वो शैटिक नर्व जो गुजर रही है जी बिल्कुल, जो हमारे उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ठीक। इसी तरह कोई यंगस्टर बेल्ट बहुत कस के बांधे हुए होते हैं। अब ये जो कोल्हे की जो बोन्स हैं इनके ऊपर एक छोटी सी नर्व्स होती हैं, मैं उनका नाम तो क्या लें क्योंकि किसी को जी जी जी, मतलब जो नर्व्स हैं अल्लाह ताला ने जैसे कि बनाई हैं नर्व्स हैं, वो प्रेस होती हैं और उसका दर्द होता है पूरी टांग में होता है। यानी पूरी एड़ी तक ऊपर। अच्छा, घुटने से ऊपर। अच्छा। और उसके लिए भी हम बहुत सारे इलाज कर रहे होते हैं, हालांकि उसका सिंपल इलाज वही होता है कि वो टाइट जो बेल्ट है या इसी तरह नाला कहते हैं उसको, क्या जी जी। तो वो भी उस जगह फिर भी लोकल एनेस्थीसिया और स्टेरॉइड का जो पेन फिजिशियन इंजेक्शन लगा देता है, पेन खत्म हो जाता है। ठीक है। और कुछ दवाइयां भी देते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि घुटने तक दर्द है, फिर वो एड़ी तक दर्द है, इस तरह से शियाटिका की जब बात करते हैं तो अक्सर जो पेशेंट हैं वो बताते हुए नजर आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो वो नर्व्स हैं ये शियाटिक नर्व नहीं होती जो कि सिर्फ घुटनों तक दर्द जाए, इसकी बार दफा होती है। जी इसमें जो है उसकी सप्लाई तो फुट तक जाती है ना? जी जी ठीक है। लेकिन अमूमन ये जो घुटने तक का दर्द, ये बड़ा खूबसूरत आपने अच्छा सवाल किया कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये आम है, जॉइंट का पेन है जी या ये शैटिका है जी, तो शैटिका अमूमन जो है ना वो नीचे तक जाता जी है, बिल्कुल एड़ी तक। लेकिन जो हमारे जो हिप जॉइंट है उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट हैं, जैसे एक जॉइंट का नाम है सैक्रोइलिक जॉइंट है जी, तो उसका दर्द जो है ना वो भी आपके कूल्हे में होगा। अच्छा। या फ्रंट ऑफ थाई तक होगा या नी जॉइंट से ऊपर होगा। ठीक है ठीक है। और बटक में उसका अमूमन दर्द होता है। तो वहां भी अगर एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड या एक्सरे की मदद से लोकल स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कई महीने दर्द खत्म हो जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे पेन मैनेजमेंट का जो स्पेशल डिपार्टमेंट है आप उसमें तो किस किस्म के जो हैं ज्यादा पेशेंट आते हैं, मतलब इस एरिया में या इस तरह? हमारे हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन में आप सुन के बहुत खुश होंगे, बल्कि अलवक्रा में भी और इसी तरह जो है हमद में और अमल कैंसर हॉस्पिटल में और एसीसी एम्बुलेटरी केयर हॉस्पिटल में और एक वकरा जी, ये 5 हमारे हॉस्पिटल में यहाँ एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट जो है वो पेन के काम कर रहे हैं जी, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब जी। अब उसमें आप ये देखिए कि वो अब
لسٹ ہوتی ہے ہر 3 دن بعد، یا جو ہمارا ایمبولیٹری کیئر سینٹر وہاں تو ڈیلی شروع ہوئی ہے لسٹ. اسی طرح باقیوں پہ بھی ایک دن وہ پیشنٹ دیکھتے ہیں، دوسرے دن وہ پروسیجر کرتے ہیں. اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشنل پین مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ کرونک پین میں ہوتے ہیں اور دوائیاں بھی کھا چکے ہیں، آپریشن بھی کروا چکے ہیں، تب بھی ان کو درد نہیں جا رہا، تو وہ ان کو ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ اور پلس جو ہے وہ ایکس رے یا اسی طرح کوئی ان کو کنٹراسٹ انجیکشنز لگا کے ان جگہوں کے اعصاب کو جا کے سن کرتے ہیں. اچھا. اور اگر اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پرماننٹ بھی بعض دفعہ یا فار دا ٹائم پیریڈ جو ہے نا ان کو کوک کر دیا جاتا ہے ان کو، یعنی ایک کرایو، ایک ٹھنڈک اور دوسرا ہیٹ کے ذریعے. اچھا. تو وہ پھر کافی 1 سال 2 سال پیشنٹ پین فری رہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ پین جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے حمد میں فلرشنگ، بہت اچھا اپنا رول ادا کر رہا ہے. تو ڈاکٹر جیسے کہ مختلف ہیں، اگر اسپائن کی بات کی جائے اس میں اسپائن کا بہت مسئلے ہیں اور کسی کو نہیں درد، اور یہ کہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی اگر پین بہت زیادہ ہے تو یہ پین مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ اس میں ہیلپ فل ہوتا ہے. جی، اب آپ نے یہ بڑا اہم جو ہے نا بات ریز کی ہے. یہاں صرف ایک ڈفرینشیٹڈ پوائنٹ ہے جی، یعنی اگر اس میں ریڈ فلیگ سائنس نہیں ہیں، سرخ بتی کے علامات نہیں ہیں. جی جی. سرخ بتی کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو جیسے کمر کے نچلے حصے میں درد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب اور پخانہ لیک ہونے لگ گیا ہے. جی جی. یا وہ پخانے والی جگہ سن ہو گئی ہے، یا چلنے پھرنے میں یعنی کچھ جیسے بریسز وغیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ ریڈ فلیگ سائن ہے. ٹھیک. اس کے لیے جو ہے نا یقیناً آپ کو نیورو سرجن کو ملنا پڑے گا اور وہ ایکس رے کریں گے، ایم آر آئی کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اگر کہیں اعصاب وغیرہ وہ دب گئے ہیں، بہت سارے جوائنٹس ہیں نا بیک. جی جی بالکل بالکل. کہ آیا وہ ڈسک کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی فیسٹ جوائنٹ کا پرابلم ہے، تو وہ پھر اس کی سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اگر یہ چیزیں علامت نہیں ہیں تو پھر وہ پین مینجمنٹ کے ٹھیک ٹھیک کہ وہ پھر وہ سارے ڈائگنوسس جو ہے وہ اس میں بنا کے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح، یعنی سیکوینس وہی ہوگا، ہسٹری، ایگزامینیشن، جی، انویسٹیگیشن، مینجمنٹ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی عالم، ہمارے لسنر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گال بلیڈر کا انہوں نے آپریشن کرایا تھا 3 سال پہلے، اب وہ جم جانا چاہتے ہیں، تو کیا جم جانے سے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا درد کی شاید بات. ایم ڈی کیا نام ہے؟ ایم ڈی عالم. ایم ڈی عالم صاحب، آپ کو ضرور جانا چاہیے اور آپ کو اس سے پہلے چلا جانا چاہیے تھا. آپ نے تو 3 سال لگا 3 سال لگا دی. جی جی. کیونکہ گال بلیڈر کے بعد تو میرا خیال ہے تھوڑی ذرا ایکٹیو ہی لائف. آپ بالکل جا سکتے ہیں. 3 to 6 months کے بعد تمام ایکسرسائز وغیرہ شروع کی جا سکتے ہیں. اور اس میں درد کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی بس یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک جیسے ایک بیلنسڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی، جس سے کوئی واک بھی ہو سکتی ہے یا جم بھی جا سکتے ہیں، سوئمنگ ہو سکتی ہے. سوئمنگ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے پین کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے خود بہت ہو گیا تھا اور میں یقین جانیے بہت سے ایون سرجری بھی ایڈوائز کی گئی، اور لیکن میں جو ٹھیک ہوا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، دیٹ واز ہائیڈرو تھراپی، فزیو تھراپی پلس ہائیڈرو تھراپی. پانی میں ہمارے یہاں رومیلا میں بہت اچھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور پانی کے اندر جو ایکسرسائز ہوتی ہیں اس میں، اور سوئمنگ تو پھر ہے ہی ہے اس میں. جی، سوئمنگ اٹس ویری افیکٹو. اور باقی بھی جو ہیں درد ان میں بھی، مگر اسپیشلی اسپائن اور گھٹنے، مطلب اس طرح سے بات کی جائے تو بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور اگر کسی کو یہ فیسلٹی ہو تو اسے ضرور اس طرف جانا چاہیے اس طرح کی. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ تو انہوں نے پوچھا، ایک اور سوال ہے، وہ نام نہیں لکھا، پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا پوری دنیا کا ہی ایک ایشو ہے کہ درد جو ہے وہ ہوتا ہے؟ جی جی، درد تو پوری دنیا کا ایشو، پوری دنیا کا ایشو. ڈاکٹر صاحب، اس کو ایک مہنگا ترین پبلک ہیلتھ ایشو بھی کہتے ہیں، تو وہ کیوں؟ جی، وہ اس میں یہ ہے نا کہ جو بہت سارے جب درد کے بعد لوگ جو ہے نا ایون دے ڈکلائن ٹو گو ٹو دیئر ورک. سب سے بڑا اپنا وہ
کام پہ جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اننیسیسری ریسٹ کرتے ہیں اور اس ریسٹ وہ جو ان کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا بلکہ اور نقصان دہ ہو جاتا ہے. مسلز ویک ہو جاتے ہیں, جوائنٹس ویک ہو جاتے ہیں اور ویسٹنگ ہو جاتی ہے مسلز کی. تو ایک دو دن سے زیادہ جو ہے وہ ریسٹ نہیں کرنا چاہیے بیک ایک میں. مطلب ایک وہ ریسرچ بھی سامنے کرونک پین کی یو ایس میں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ 635 بلین جو کاسٹ آئی کرونک پین ایسے ہی ایوری ایئر. مطلب یہ کیونکہ یہ اچھا صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ میڈیکیشنز ہو رہی ہے یا دے آر ناٹ کمنگ ٹو ورک. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے سمپل انرجیزک چلتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پیراسٹامول, بروفن, ٹھیک ہے, کیٹرولیک, ڈائکلوفینیک, یہ جو سمپل سنفلیکس لائک. پھر جو دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ماڈریٹ نارکوٹکس کی آ جاتی ہے, جیسے ٹریماڈول, اور اگر ان سے بھی نہ ہو تو پھر انٹر انٹو دا آئی مین فینٹنل, مورفین, آکسیکوڈون, کوڈین, لائک مطلب اس طرح سے آگے یہ پھر جو ہے یہ چیزیں پھر بہت کاسٹلی بھی ہیں اور آپ کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو بھی اور آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز کو, آپ کی ڈیلی جو لائف کی پرفارمنس ہے, پوری چیزیں متاثر ہو جاتی. صرف یہ یعنی اب اکنامک نہیں بلکہ ڈیپینڈنس. سو یہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ جتنا بھی ہم اس سے اویئرنیس پروگرام, ایجوکیشن ہونی چاہیے, جی بالکل, ریسرچ ہونی چاہیے, اینڈ دین ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے. جیسے آج درد پر بات کی, ویسے تو عام یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے درد ہے تو کوئی بات نہیں, درد تو ایک سمندر ہے. جی, تو اس میں تو ابھی جیسے یہ بھی شروع میں بھی کہا کہ درد ایک بلیسنگ ہے, اس پہ بھی کروں گی کہ بعض اوقات درد ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ آپ کچھ بتائیے. دیکھیں جو درد نعمت آپ نے کہا ہے نا, تو اس بلیسنگ ریئلی. جی دیکھیں اپینڈکس کا درد ہوا تو اس کی ٹپیکل علامات ہے کہ وہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے دائیں میں درد ہوگا, وامٹنگ ہوگی, کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا. تو یہ علامت آپ کو ظاہر کی کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے, اسی طرح بہت ضروری ہے, اور بہت ضروری ہے. تو وہ آپ کو یعنی ڈائگنوسس ہو گئی, آپریشن ہو گیا, آپ کمپلیکیشن سے بچ گئے. جی اسی طرح یہ جو درد ہوتا ہے جیسے پتے کا درد, اس کا درد کندھے کی طرف جاتا ہے, رائٹ شولڈر کی طرف جاتا ہے. یہ اس کی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بھائی میں یہاں پہ ہوں, میرا کچھ کیجیے. اسی طرح دل کا درد جو ہے وہ سینٹر آف دا چیسٹ میں ہے, رائٹ یا لیفٹ بازو میں, انگلیوں میں. تو اسی طرح جو بیک کا درد ہے وہ رائٹ یا لیفٹ ٹانگ میں جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ وہ سرخ بتی کے سائن ہوتے. تو یہ ان دیٹ سینس کہ ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے اور پھر ہم اس کا بر وقت علاج کرتے ہیں. ٹھیک, یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو میجرز ہیں وہ کر کے ان سب کے ہم درد سے نجات پا سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی ڈاکٹر صاحب, درد کی تو بات ہم نے ڈیٹیل میں کی, کچھ میں بات کرنا چاہوں گی جیسے کہ نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون, اس کے بارے میں. تو یہ ابھی تک جیسے ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا, جیسے کہ 5 پہلے کووڈ-19 کے حوالے سے جب بات کی جائے جو ویریئنٹ آ چکے ہیں, الفا, گیما, اس کے علاوہ بیٹا اور ڈیلٹا کے بعد اب یہ ہے, تو جو کہ اب تک جب گزشتہ پروگرام دے رہی تھی میں تو اس میں 67 کنٹریز جو ہیں وہ انوالو ہوئے تھے, اور آج 107 جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ پھیل چکا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس میں یہی ہے کہ جیسے WHO نے آئی تھنک اراؤنڈ 26 نومبر جی پہلا جو ان کی طرف سے جو ہے نا یہ کچھ سمری بیان کی گئی ہے کہ it begins with South Africa actually, and then it's prevailing everywhere, ہر جگہ پہ نا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے تو اسٹل ناٹ کلیئر. جی, لیکن یہ ضرور ہے کہ فرام پرسن ٹو پرسن وہی ڈراپلیٹ ہے. جی بالکل. اور جو ہے اس میں جو بہت سارے جو ایپیڈیمکس ایپیڈیمیولوجی سے اگر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ
ان لوگوں میں یہ زیادہ ہے جو بھی ویکسینیٹ نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے جی بالکل. اور جو ویکسینیٹ ہوئے ہیں اس میں اس کا انسیڈنس کم ہے. تو یہ بات ہمیں اس چیز کی طرف کہ جو ویکسینیشن ہے وہ جی بالکل بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اس سے بچنے کے لیے کہ ویکسینیشن اگر آپ کی نہیں ہوئی تو ویکسینیشن کروا لیجیے. اور اگر 2 ڈوزز جو ہیں پوری ہو چکی ہیں, 3rd جو بوسٹر جسے کہا جا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو کروانی ہے وہ. جی بالکل, جیسے ہی آپ کی ٹرن آئے تو. جی. اور اسی طرح پھر جو ورنریبل ایج ہے وہی ہے, جیسے اولڈ ایج ہے یا اس کے ساتھ اور کو ماربلٹیز ہیں, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, کارڈک ہیں, اولڈ ابو 60s, ٹھیک ہے, اور جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے. تو یہ وہ گروپ ہے جو زیادہ تو اس میں, اور ایون بچوں میں بھی اس کا انسیڈنس زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہے مینی اسکولز. جی بالکل. اور اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی مختلف جو ہیں وہ ایڈوائزز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اس پورے جو اومیکرون ویریئنٹ ہے اس سے بچانا ہے, یا کووڈ-19 کی ہم بات کریں تو اس سے بچانا ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایجوکیشن یہی ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے, اب تک بلکہ سیکھ بھی چکے ہیں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں ماسک ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے, کراؤڈ جو پلیسز ہیں وہاں پہ نہ جایا جائے. اور اس کے علاوہ وینٹیلیشن کا ڈاکٹر صاحب بہت اہم رول بھی دیکھا گیا ہے کہ ونڈوز ہیں آپ کی یا کچھ جو ہوا ہے وہ کراس ہونی چاہیے, ویل وینٹیلیٹ وہ ہونی چاہیے. جی. اور بس ایک بات بہت پھر بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ جو سیویرٹی اس ڈیزیز کی ہے وہ ان لوگوں میں کم ہے جو ویکسینیٹڈ ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, آپ اس پروگرام کو ریپیٹ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں سیٹرڈے کو صبح 10 بجے اور اتوار کی رات کو 11 بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب کوئی میسج آخری کچھ فیو سیکنڈز میں کیا کہیں گے درد کے بارے میں؟ جی درد کے بارے میں یہی ہے کہ درد کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرنے کی بجائے شیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ بہت امپورٹنٹ, چاہے وہ فزیکل ہو جی, چاہے وہ اخلاقی ہو جی, اور چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو. جی تو میں تو یہی ٹائم کم ہے مگر آپ اس پہ بہت اچھا ایک شعر سنایا کرتے ہیں مگر اب ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ورنہ ہمارے لسنرز بھی خوش ہو جائیں. بہت خیال رکھیے اور ڈاکٹرز ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی آپ جو ہے انشاءاللہ اپنی صحت کا خود خیال رکھیے. آپ بہت جملہ اینڈ میں کہتے ہوتے ہیں جی کہ سامنے آپ اپنے خیال رکھیے گا. تو یہ ہے کہ وہ سمپل زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ واہ جندہ اپنی جان کی حفاظت آپ خود ہی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں سمپل ڈائٹ ہے, اچھی نیند ہے, اور اپنا جو ہے شروع سے ہی اپنی چیزوں کا جو ہے نا اس کو مینیج کیجیے انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو کرونک. ٹھیک جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ فراہم کی. اور اس کے ساتھ ہی سامعین محترم, پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق, ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر محمد التواجی اور ڈاکٹر محمد ارشد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, ہم سب کو. اللہ حافظ.